बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर 3 दिन की पुरस्रार खामोशी के बाद पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने, पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हुकूमत की जानिब से फीडेड न्यूज़ साद रिजवी साहब से मुतल्लिक, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक और साद रिजवी साहब के भाई अनस रिजवी साहब से मुतल्लिक चलाना शुरू कर दी हैं। ये ख़बरें क्या हैं? साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं? अनस रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं? ताज़ा तरीन वीडियो जो हम तक भी पहुँची है वो भी जनाब हम आप तक पहुँचाएँगे। और दूसरी बड़ी ख़बर है इमरान खान साहब का हंगामी और ताज़ा तरीन बयान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तानी अवाम के नाम उन्होंने क्या पैगाम भेजा वो भी जनाब आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और फिर पाकिस्तान के चुंदखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की वो शर्मनाक तरीन हरकतें, वो शर्मनाक तरीन वीडियोज़ जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक इसराइल, फ़लस्तीन, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान साहब, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, दीगर तमाम तर मामलात के साथ है। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इन तमाम तर मामलात के ऊपर बेशर्मी की जो तमाम तर हदूद हैं वो उन्होंने पार कर दी हैं। दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे इमरान खान साहब के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक। लेकिन इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात करना क्यों ज़रूरी है, क्या मकसद है हमारा इस वीडियो में आपके सामने आकर ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने का? क्योंकि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है और कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है कि जिसे छुपाया जा रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ और लेकिन इसके बावजूद मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि आप उस वक्त गलत ही हुआ करते हैं, चांसेस गलत होने के बढ़ जाते हैं जब ख़बरें छुपाई जाएं, फीडेड ख़बरें जो है वो आप तक पहुंचाई जाएं और उसके बाद फिर कुछ मखसूस ख़बरें निकाल कर जो फीड की गई हैं, चाहे वो जंग ग्रुप है, जो है वो जियो है, ARY है, समा है, दुनिया है, एक्सप्रेस है, 92 है, जितने भी दीगर टीवी चैनल्स हैं वो तमाम इस वक्त अपने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो ख़बरें चला रहे हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि इन टीवी चैनल की स्क्रीनों पर तो हम गुज़श्ता 3 दिनों से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़बर नहीं देख रहे थे और मुनाफ़िकत का ये आलम था कि मेन स्ट्रीम टीवी पर तो नहीं चल रहा था, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर ये ख़बरें चल भी रही थी और वहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक हासिल करनी थी, वहाँ पर जनाब जो है वो साद रिजवी अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। साद रिजवी ने अब क्या कहा, इस किस्म की चीज़ें, साद रिजवी की नई वीडियो आ गई, ये तमाम तर चीज़ें यूट्यूब के ऊपर चल रही थी। और एक मरतबा फिर हमें वो दिन याद आ रहे थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो मामला था उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। दोनों मामलात का उस तरह से तो शायद कंपैरिजन ना बने, लेकिन मीडिया कवरेज के हवाले से मैंने ये आपको मिसाल दी है। और वहाँ पर भी इनकी यही हरकतें थी कि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी इमरान खान साहब की तस्वीरें ये लगाते हैं, थंबनेल्स भी लगाते हैं, बात होती है, पहले भी लगाते थे क्योंकि वहाँ से इन्होंने कमाने हैं डॉलर्स। और यहाँ पर क्योंकि इन्होंने करनी है जनाब ग़ुलामी जो है उनकी, जिनकी जानिब से इन्हें हदायत मिलती हैं, ताकतवर हल्के हों या चुंदखिब हुकूमत हो, कि आपने ये ख़बर नहीं चलानी। यानी यहाँ पर जहाँ पर बाकायदा एक सरकारी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि इन्होंने अर्न करने हैं डॉलर्स, तो वहाँ पर इन्होंने ये जो ख़बरें हैं ये चलानी हैं। और इसकी वजह क्या है? एक पुरसरारियत की फ़िज़ा जो है वो पैदा की जाए। और इस वक्त भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है जो मैं आपके सामने ताज़ा तरीन वीडियो साद रिजवी साहब की रखने वाला हूँ, वो भी इसी जानिब इशारा कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या। और फिर ये जो कहा जा रहा है, एक ख़बर जो सबको भिजवाई गई, हम तक भी पहुँची और फिर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स ने भी चलाई कि कानून नाफज करने वाले इदारे ने साद रिजवी और अनस रिजवी को ट्रेस कर लिया। यानी कई घंटे तक गायब रहने के बाद उनको जो है वो ट्रेस कर लिया गया और कहा अब ये कैसे गायब हुए थे, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। खुद गायब हुए, जो है वो TLP तो दावा कर रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कहा जा रहा है कि कानून नाफज करने वाले इदारे कह रहे हैं कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके ज़ख्मी होने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वो जुमला है कि जिसके ऊपर जनाब एक जो है वो एक पुरसरारियत की तय है, एक परेशानी भी जो है वो सामने आती है कि खुदा न ख्वास्ता इन तमाम तर चीज़ों से, ख़बरों से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या अचानक किसी किस्म का कोई ऐलान किया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो ज़ख्मी हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर अपने आप को कानून नाफज करने वाले इदारों के हवाले करना चाहिए ताकि उनका जो है वो इलाज करवाया जा सके। अच्छा, एक ये ख़बर आती है। अगली ख़बर, अच्छा पहले और तो आवाम का यह हक़ है कि वो जान सकें जनाब कि अगर पिंडी बंद है, इस्लामाबाद बंद है, लाहौर बंद है, लोग मुश्किलात के अंदर हैं, तो एक ख़बर आनी चाहिए कि बेसिकली चल क्या रहा है लाहौर के अंदर या मुरीदके के अंदर, या क्या ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, कहाँ से हुई फायरिंग, किसने फायरिंग की, क्या कुछ किया,
گیا، لیکن سب کچھ سوشل میڈیا میں اس وقت خوفناک ترین ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے۔ جس قسم کی خبریں، جس قسم کی ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، انہیں جناب جب تک جو ہے وہ ڈبل کنفرم نہ کیا جائے اس کو چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر ایسی چیزیں کیوں پنپتی ہیں جب آپ مین سٹریم میڈیا کو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر جو سوشل میڈیا بھی ہے ان تک آپ خبریں نہ پہنچنے دیں، ان کو آپ روکیں، اس قسم کی خبریں آپ نہ چلائیں اور اس کے بعد پھر کچھ اپنی مرضی کی خبریں چلوائیں۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصانات ہوتا ہے، جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، حکومت اور ریاست یہ پرسرار تہوں کے اندر کیوں چلی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر۔ اب بھی یہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے ٹی ایل پی واقعے پر جعلی خبروں کے خلاف بڑا ایکشن شروع کر دیا۔ یہ جناب اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر جاری کی گئی اور کہا گیا جناب کہ جعلی خبریں چلانے میں ملوث افراد کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور فیک لیب ایکٹیو ہوگی ہے۔ جعلی ویڈیوز اور آڈیوز کی جو ہے وہ فرانزک جانچ پڑتال جاری ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نوٹس جاری کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں ان کو ہٹایا جائے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ابھی اچانک یہ یاد آیا کہ فیک ویڈیوز چل سکتی تھی یا اس قسم کی چیزیں سامنے آ سکتی تھی، آپ کیا رہے تھے گزشتہ 72 گھنٹوں سے؟ عوام کو کہاں پہ کس طرح سے آپ آگاہ کر رہے تھے؟ انفارمیشن کا یہ دور ہے، آئین اور قانون یہ حق دیتا ہے کہ انفارمیشن پاس آن کی جائے، انفارمیشن عوام تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز نیٹ ورک کے خلاف سفارت خانوں کے ذریعے سخت اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے، غیر مصدقہ ویڈیو کلپس شیئر کرنے پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن آپ عوام کو بتا کیا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے پرسرار انداز میں چیزیں چھپا کر رکھی، اب خبریں آپ کیا چلوا رہے ہیں؟ ٹی ایل پی سربراہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپا، کروڑوں کا سونا، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک ہی طرح کی خبر ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں نا، تمام ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ پر ایک ہی طرح سے یہ شائع ہوئی ہے کہ چھاپے کے دوران کروڑوں روپے نقد زیورات برآمد ہوئے ہیں اور سعد رضوی کے گھر سے 11 کروڑ 44 لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی ہے، 50,000 روپے کی بھارتی کرنسی برآمد ہوئی ہے، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، یو اے کی کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے اور اس کی مالیت 25 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد کا سونا بھی برآمد ہوا ہے۔ اچھا، یہ تمام تر چیزیں ابھی آپ کو آج اچانک پتہ چلی ہیں اور یہ جو سب کچھ چیزیں ہیں یہ جناب پچھلے اتنے لمبے عرصے سے کہ جب پرسراریت کی تہیں تھیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ٹی ایل پی جب نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی آ کر احتجاج کیا کرتی تھی، اس وقت تو اس قسم کی کوئی خبریں نہیں سامنے آئیں۔ یہ سوالات تو بڑے اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہم قطعاً کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم سوالات سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرکار ہوا کیا ہے اور اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ جو خبریں چل رہی ہیں ان سے کیا جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جانے ہیں۔ آگے چل کر صورتحال ہوگی واضح، لیکن اس وقت تک جو ہم تک بھی ویڈیو پہنچی ہیں یا پہنچائی جا رہی ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہیں جو کہ بڑے سوالیہ نشانات اٹھا رہی ہیں۔ جیسے یہ پہلی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا اور سناتا ہوں، یہ سنیے سعد رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے نکلے، فلسطینیوں کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، آپ ہمیں گولیاں مار رہے ہو، پاکستان ہمارا ہے، تم ہمارے بھائی ہو، واپس چلے جاؤ، کہہ دو اپنے افسران کو کہ ہم آپ پر گولیاں نہیں چلا سکتے، واپس چلے جاؤ، رسول اللہ کا واسطہ واپس چلے جاؤ، حلالی ماؤں کا واسطہ، یہ واسطے۔ یہ ویڈیو اس وقت جو ہے وائرل ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کہاں چلے گئے ہیں۔ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی عزتیں دیں گے۔ یہ ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے وائرل اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور یہ ہم تک بھی پہنچی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس قسم کی خبریں بھی آپ کے سامنے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ آخرکار بیسیکلی کیا ماحول بنایا جا رہا ہے، کس قسم کا کوئی خدا نخواستہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات ہوئی، پھر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بھی ہوئی، کیس تھا کیونکہ توشہ خانہ کا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے جناب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر سیف صاحب کے متعلق تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کو پسند کرتا ہوں، فوج کا دشمن نہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان سے بات کیے بغیر ممکن ہو۔
عمران خان صاحب کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ جس چیز سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس پر تنقید کرنا فرض ہے اور میں وہ تنقید کرتا ہوں. جو بھی اس قسم کا کوئی بھی کام پاک فوج کی قیادت کی جانب سے کیا جاتا ہے, میں ہرگز پاک فوج کے خلاف نہیں ہوں, ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر میں یہ سمجھوں گا ایک ایسے رہنما کے طور پر جس کو پاکستان کے کروڑوں عوام نے مینڈیٹ دیا, جس کے پاس پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جناب بالکل جس چیز سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس پر جو تنقید کرنا ہے وہ فرض ہے. کسی کو آپ جو ہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. پھر عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ٹی ایل پی کے خلاف تشدد کی مذمت کی ہے اور تشدد کے خلاف احتجاج کی بھی ہدایت کی ہے اور یہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, اور کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اس تشدد کے خلاف پرامن احتجاج کرے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ جو کچھ نون لیگ کی حکومت کے اندر ہوا اس کا عمران خان صاحب نے حوالہ دیا, پہلے بھی دیتے رہے. اس کے بعد پھر گزشتہ برس 2024 26 نومبر کو جو کچھ ڈی چوک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہوا اس کا بھی عمران خان صاحب نے حوالہ دیا. اور اس کے بعد پھر 13 اکتوبر کو جو ہے وہ لاہور کے اندر مریدکے کے اندر جو کچھ ہوا, جس حوالے سے انکنفرمڈ اطلاعات ہیں, ابھی تک ہم نے کوئی ویڈیو اس حوالے سے آپ کو نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں, لیکن اس کے بعد کیا, اس کے بعد ایک پرسراریت کی طے, اس کے بعد جناب بالکل مکمل خاموشی اس منافق میڈیا کی طرف سے, مین سٹریم روایتی میڈیا کی جانب سے, جہاں یہ خبریں تو چلائی جا سکتی ہیں مخصوص ماحول کے اندر کہ جناب اتنی کرنسی برآمد ہو گئی اور یہ جی کہ جناب ہم اب جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کریں گے, اور پھر یہ کہنا کہ منظر کہ جناب ٹریس کر لیا ہے. تو اس دوران مسلسل پچھلے 3 دن کچھ بھی کسی طرح سے عوام کو نہیں آگاہ کیا گیا کہ کیا احتجاج ہے, کیا مطالبے ہیں, کیا آپریشن ہے, کہاں تک معاملات پہنچے ہیں, شہر کے شہر کیوں بند ہیں. کوئی مکمل طور پر جناب ایک بلیک آؤٹ. اور اس میں پھر جب سوشل میڈیا ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے تو پھر ان کو دھمکیاں, یہ تمام تر اس وقت مملکت خداد پاکستان کے اندر جاری, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے اس کا جو حل ہے وہ سیاسی طور پر نکالنا چاہیے, اور میری اپنی فیملی فوج میں بھی ہے, فوج سے میری کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونے چاہیے. افغانستان پر حملوں کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے, اور جس طرح سے کسی بھی پرامن احتجاج کا حل آپ اس طرح سے نکال رہے ہیں جو کہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے, اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کے اندر جو ہیں وہ شدت پسندی بڑھ سکتی ہے, حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. دوسری جانب اس وقت ہو کیا رہا ہے, جہاں مین سٹریم میڈیا خاموش, جہاں پر کسی قسم کی کوئی بریفنگ کسی سرکاری ادارے کی جانب سے, سیکیورٹی اداروں کی جانب سے نہیں آ رہی, وہاں اس وقت پورے ملک کے اندر جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ جناب میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں وائرل کر کے کہ بڑے جناب وہ کارنامہ دکھا رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے وائرل کر رہا ہے. اور ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس ویڈیو نے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کئی ممالک بلا رہے ہیں, میری خوشامد کی انتہا کر رہے ہیں مجھ سے ڈیل کے لیے, یعنی میرے پچھواڑے کو کس کر رہے ہیں. کسنگ مئی ایس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے. کس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, سنیے ذرا وہ. Our country, and don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. شور مچا, they are kissing my ass, they are dying, they are dying کہ کچھ کریں جناب. اور پھر شہباز شریف صاحب اس موقع پہ کیا کر رہے ہیں, سنیے ذرا. For his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between صرف یہی نہیں, باقاعدہ طور پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خاتون کھڑی ہوئی ہے پیچھے وہ, اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ حرکتیں چیک, یہ دیکھیے آپ اس قسم کی چیزیں مسلسل جو ہے, اور پھر جو جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, جس قسم کی یہ آپ دیکھیے کہ پیچھے خاتون بھی حیران ہوئی. سنیے. Always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. آپ کے اپنے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اور صورتحال اس وقت یہ ہے شہباز شریف صاحب کے موجود. اسد عمر نے بھی کہا کہ موجودہ حالات میں ملک میں شدید ترین خطرات ہیں, اضافہ ہو گیا, اسرائیل اور بھارت دونوں طرف سے خطرہ ہے.
اور ملک کا جو ہے وہ سیاسی بحران جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. مقبول ترین لیڈر جیل کے اندر ہے. اور یہاں پر جو اس وقت جو اسد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نیا ریکارڈ شہباز شریف نے توڑ دیا ہے. نیو ورلڈ ریکارڈ. انٹائر باکس آف چیری بلاسم کنزیومڈ ان 28 سیکنڈ, یعنی 28 سیکنڈ کے اندر خوشامد کے تمام تر ریکارڈ شہباز شریف صاحب نے توڑ دیے ہیں. یہ ہے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.